अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। सबसे इंटरेस्टिंग बात आज 2-3 हुई, लेकिन मैं शुरू करूंगा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अडयाला के बाहर फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल फॉर्मर गवर्नर सिंध वो भी उनके साथ, फिर वो मौलवी महमूद वो भी उनके साथ, जो अली जैदी के बड़े ख़ास आदमी समझे जाते हैं वो भी उनके साथ। इनकी मुलाकात हुई आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त कैद हैं, नज़रबंद हैं रादर अडयाला के अंदर। पहले तो उनकी अलहदा कमरे में मुलाकात होती है, फिर बाद में उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी दी जाती है। आपको याद होगा कि दोनों इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने जब पिछली 2-4 दिन पहले छोड़ी थी पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा था वक्ती तौर पर सियासत से भी किनारा कश हो रहे हैं, लेकिन आज इनकी वहाँ मीटिंग होनी, फैसिलिटेट हो जानी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और उसमें अब क्लियर नज़र आ रहा है कि कोशिश ये हो रही है कि PTI बतौर पार्टी चलती रहे। और जो पिछले दिनों ज़्यादा क्या सराइयाँ चल रही थी कि शायद PTI पे बैन लग रहा है, तो लग ही रहा है कि शायद PTI पे बैन ना लगे, लेकिन माइनस इमरान खान किसी किस्म की कोई सिचुएशन अगर बन जाए, इक्वेशन बन जाए। और आपने देखा 3 जो मेन लीडर्स हैं, परवेज़ खटक, अपना शाह महमूद कुरैशी साहब एंड असद उमर, इन 3 के ऊपर आपको कोई मेन केसेस नज़र नहीं आ रहे। इन 3 के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ जिसमें आइदर और का फैसला हो जाए, तो शायद इसमें कुछ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन खान कल शाम से इस्लामाबाद में बैठे हुए, एक के बाद मीटिंग, नॉन स्टॉप मीटिंग का सिलसिला चल रहा है उनका। उनसे तमाम पावर ब्रोकर्स मिल रहे हैं, उनसे MNAs MPs मिल रहे हैं, कुछ नाराज़ अरकान मिल रहे हैं PTI के। वो एक बड़ी फास्ट पेस गेम चल रही है। ज़रदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं, वो वहाँ से मखदूम अहमद महमूद और दूसरों के साथ बैठे हुए हैं। वो साउथ पंजाब और इस कुछ सियासत में चल रहे हैं, और सुना है कि उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी के ज़िम्मे लगाया है कि वो पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन के साथ किस किस्म एक इक्वेशन बन सकती है, उस पर बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ अदालत में अपना वही रोज़ का कोई ना कोई एक सस्पेंस चल रहा होता है। आपको याद है कि एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रोक दिया 2 दिन पहले, जो काजी फायजी साहब वाला कमीशन बना था ऑडियो टेप्स के लिए, 3 मेंबर कमीशन। आज कमीशन ने उल्टा चीफ जस्टिस साहब को भी सुना दी है। उन्होंने एक जवाब सबमिट किया है, तो उन्होंने कहा कि जी अव्वल तो ये बेंच अप्रोप्रिएट नहीं, इसको अप्रोप्रिएट के उसको नहीं सुनना चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब पे भी ये कह दिया गया कि बेहतर है कि वो इससे अपने आप को अलहदा कर ले। दूसरी तरफ साकिब निसार साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके जो साहबजादे की ऑडियो थी, उनको बुलाया हुआ था हाउस कमेटी ने। उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी के खिलाफ को स्टे दे दिया, कमेटी के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि इस पे अभी वो उनके ना कमेटी बुला सकती है। अब उसके ऊपर देखें आगे क्या होता है। वो बाबर सत्तार की 1 मैन कोर्ट थी। मैं बड़ा मोतरफ हूँ उनकी इंटेग्रिटी का और लीगल एक्यूमेन का, इसलिए कोशिश करेंगे कि आज ये हम समझें कि ये इसमें कितना मेरिट पे डिसीजन 100% हुआ है या कोई और इन्फ्लुएंसेस भी इसके अंदर हैं। सॉरी जी, तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जिसमें सियासत और अदालत मिक्स हुई, और आजकल समझ नहीं आती कि सियासत में अदालत ज़्यादा है या अदालत के अंदर सियासत ज़्यादा है। हमारे साथ इसलिए मिक्स पैनल है आज। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। हमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एडवाइज़र टू PM ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। और एतजाज़ एहसन साहब से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड हैं खोसा साहब भी जी। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि आप ज़रा फवाद चौधरी का शॉर्ट ज़रा पूरा सुन लें कि उन्होंने आज बात की क्या। ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए, इस हुकूमत को एक पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं, इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ खड़े हों। हमने आज जो हमारी PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ गुफ्तो शुनीद हुई है, असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमने राब्ता किया है परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से।
حماد اظہر صاحب سے، فاروق حبیب صاحب سے، شہزاد وسیم صاحب سے، عاطف خان صاحب، رام ترقی، یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے، ہمیں جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں، سلوشنز کی طرف جانا ہے، اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ جی آپ نے بات سنی، اور انٹرسٹنگلی میں نے 3 لوگوں سے اس میں سے بات کی جن کا لسٹ میں فواد چودھری صاحب نے نام لیا، اور اس میں ان تینوں میں 3 انہوں نے کہا جی ہماری بڑی کیجول سی بات ہوئی تھی، ہماری کوئی ایسی سیریس کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ہمیں، بلکہ فواد صاحب نے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی پارٹی کا کچھ کرنا چاہیے کہ کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ پارٹی نہ ٹوٹے، یہ نہ ہو، سو ہم پارٹی کیسے بچا سکتے ہیں، ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے 2 لوگوں نے کہا، اور دونوں اس وقت آن دا رن ہیں، وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے فواد کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں اور شاہ محمود صاحب سے بات کریں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پرویز خٹک صاحب سے بھی کانٹیکٹ انہوں نے کیا، اور پرویز خٹک صاحب سے بھی شاید میسج یہی ان کو آیا۔ اسد کیسر فارمر اسپیکر، انہوں نے ابھی کر دیا ہے، انہوں نے کر دیا ابھی ٹویٹ کہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے فواد چودھری کے ساتھ۔ میرے سینٹ میں لیڈر شہزاد وسیم صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری بڑی کیجولی سی بات ہوئی تھی، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میزا پالیٹکس پہ پہلے کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم کائرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام مالک صاحب، کیا حال ہے؟ سر پہلے تو یہ بتائیں کائرہ صاحب کیا کر رہے ہیں زرداری صاحب لاہور میں؟ لاہور میں سیاسی لوگ سیاست کرتے ہیں، سیاسی میٹنگیں کریں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ شجاعت صاحب سے ان کی ملاقات کافی دنوں سے پینڈنگ تھی، وہ ملاقات کریں گے، باقی اور بھی کافی ساری۔ اچھا لیکن ایک بات بتائیے، ہمیں یہ بھی اطلاع تھی کہ احمد محمود صاحب کو بھی کافی ایکٹیو کیا ہے کہ وہ بھی بات کریں، اور جہانگیر ترین صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو آپ کے پاس آفر دینے کے لیے ہے کیا؟ کیونکہ پنجاب میں جو اب انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سندھ آپ کا، پنجاب آپ لوگوں کے نزدیک پی ایم ایل این کا، اور اس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لوز انڈرسٹینڈنگ۔ تو ترین صاحب کے ساتھ آپ کی کس طرح کی بات چیت بن سکتی ہے؟ مالک صاحب یہ اسپیکولیشنز ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا تو حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ رہی بات کہ ہم انہیں کیا آفر کر سکتے ہیں یا کیا دے سکتے ہیں، یہ ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، میرے پاس ساری خبر کوئی ہے بھی نہیں، اور میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، اور ترین صاحب تو ابھی خود بھی پریکٹیکل پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، بہرحال انہوں نے اپنی پالیٹکس تو کرنی ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے، تو ان کے لیے وہ پلیٹ فارم پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ اور کائرہ صاحب عمران خان نے آج وہ ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، اور جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ہم جس کو بھی میں ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اور جو ووٹ بینک ہے وہ پی ڈی ایم کا گرا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں گرا، الیکشن ہوں گے تو ہم جیتیں گے۔ اور باقی انہوں نے 20-25 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، یا لوگ چھوڑ گئے ہیں 40 لوگ، میں نے 300 سے زیادہ لوگوں کو ٹکٹس دی ہوئی ہیں، وہ خود بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، تو میری پارٹی بالکل انٹیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے، آپ ان کی بات یقین کیجئے، مجھے تو عمران خان کی یہ بات باقی باتوں کی طرح ہی لگ رہی ہے۔ مالک صاحب آپ پاکستانی پالیٹکس کو بہت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے بندے کو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے سارا کچھ باہر ٹھیک ہے۔ خان صاحب کے خلاف ٹھیک ہے ایک پریشر بھی آیا ان کے اپنے غلط فیصلوں اور ان کی جماعت کے ان غلط اقدامات کی بدولت، ان جرائم کی بدولت جو ان سے سرزد ہوئے یا کرائے گئے یا کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف ایک ایکشن بھی ہوا، لیکن جنرلی بھی لوگ ان سے تنگ ہیں، اور انہوں نے جو پالیسیاں لے کے چلے تھے، خان صاحب یہ جو ریسٹ ہے نا جی، شور لے کے چل پڑے ہیں کہ مجھے گارنٹی ہے کہ لوگ مجھے چیک ہی نہیں کریں گے۔ پاکستان کی یوتھ نے، عورتوں مردوں نے اگر ان کے ساتھ چلنے کا کچھ عہد کیا تھا اس خواب سے، تو یہ نہیں سوچ لوگ خواب لے کے چلے تھے کہ آپ بزدار کو لے کے چلیں گے، اور بزدار نکالیں گے تو پرویز لائی کو لے آئیں گے، اور جو باقی کرپٹ ٹیمیں ہیں وہ ساری آپ ساتھ لے کے چلیں، اور آپ کے اوپر بھی الزام ہو، اور آپ لوگوں کو استعمال کریں، انہیں کہیں کہ جیلوں میں جاؤ، اور خود آپ اپنے آپ کو گھر کے اندر محدود رکھنا چاہیں۔
اور آپ کی فیملی کے اوپر الزامات ہوں، آپ کے دوستوں کے اوپر الزامات ہوں اور سنجیدہ الزامات ہوں، تو یہ خان صاحب کا خواب ہے کہ لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ وہ ہر حال میں ہے. ایسا نہیں ہے. خان صاحب کو جب الیکشن میں آئیں گے تو سمجھ آئے گی کہ پیچھے کیا. کیرا صاحب ایک بڑا بہت زیادہ اسٹرانگ پرسیپشن بن رہا ہے. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی 2-3 بار یہ کہہ چکے ہوئے ہیں، ہوم انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ شاید پاسبلٹی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی عمران خان کے خلاف کیس چلے اور جو بھی اس کا فیصلہ ہو. کیا آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر عمران خان کو سزا بھی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس آرمی ایکٹ کے تحت، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی انٹرنیشنلی بھی؟ کیونکہ اس میں تو اب کافی، جس طرح آج ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں، اور آپ کو پتہ ہے ایک سرٹن پرسیپشن تو ہے نا باہر کی دنیا میں، ویسٹ میں، ملٹری کورٹس کے بارے میں. ہیومن رائٹس واچ میرے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی جی. ٹھیک ہے، دنیا میں ان کا ایک مقام ضرور ہے. میں نے تو پاکستانی قانون کے مطابق چلنا ہے. میں نے ہیومن رائٹس کے واچ کے کہنے پہ تو نہیں چلنا. اور پاکستان کا آئین اور قانون اگر کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹرائل، اگر ان کا جرم اس زمرے میں آتا ہے کہ وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوں گے تو ہوں گے. وہ ہیومن رائٹس کا کوئی بڑا کہے کوئی چھوٹا کہے، مجھے کیا وہ لگے گا اس کی. ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب جس فضا میں بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس ریفرنس پہ کہا یا رانا صاحب نے، اگر تو مالک صاحب کسی سوال کے جواب میں ہو، جس طرح آپ نے مجھے ایک مفروضے پہ مبنی سوال کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا، اگر میں اس کا کوئی جواب دیتا ہوں جو اگر پہ مبنی ہوگا، تو اگر غائب ہو جاتا ہے اور میرا جواب جو ہے نا وہ اصل میں آرگومنٹ بن جاتا ہے، تو اس سے ہم پیدا ہو جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے ہمیں سیاستدانوں کو کہ اگر میں مبنی سوالوں کے جواب بہت احتیاط سے دیں، کیونکہ اس سے بھام ہوتا ہے. اگر سوال یہ آیا ہو کہ جی کیا عمران خان کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. انہوں نے یہی کہا ہوگا شاید. اور اگر ان کا اپنا خیال ہے تو وہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہوگا، میرے پاس تو. چلے میں آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال کر لیتا ہوں. اگر گورنمنٹ یہ اس چیز کی اس کا یہ ویو پوائنٹ لیتی ہے کہ ان کا کیس ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، تو کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اس کو؟ آپ نے پھر اگر پہ مبنی سوال کیا نا، نہیں اتنا اگر تو کہہ سب ہر بات میں ہوگا نا، وہ تو اگلے 5 منٹ میں بھی نہیں پتا، وہ تو کسی کا بھی کچھ نہیں پتا. نہیں مالک صاحب دیکھیں نا، یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر مجھے تو حقائق کا نہیں پتا. میں نے تو آپ کو ایک سمپل بات کہی ہے، عمران خان ہو، محمد مالک ہو، قمر زمان ہو، کوئی اور ہو، اگر جرم میں شامل ہے اور اس کے اوپر اس کیٹیگری میں جرم آتا ہے جو آرمی ایکٹ میں ہے، تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. اگر اس میں نہیں آتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اب آرمی ایکٹ کے تحت اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں وکیل بھی ہوں گے اور وہ بھی آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان کی اپیلیں ہوں گی. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایسا آرگومنٹ نہیں ہے میرے خیال میں کہ جس سے بڑا ڈیسائسو کو فیصلہ ہونا ہے. ہاں اگر کسی کا جرم ہے تو اس کو اپنا جرم فیس کرنا ہوگا. تو اعتراض کوئی نہیں ہے اگر میرٹ کے اوپر؟ آپ کے خیال میں اگر میرٹ پہ بنتا ہے تو پھر اعتراض کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میرٹ پہ بنتا ہے تو بالکل کوئی، کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک قائرہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہمیں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. پاشا صاحب، میں ذرا لیگل پہ آ جاؤں گا. لیگل کافی ایشوز چل رہے ہیں. اب ایک نیا جھگڑا چل پڑا ہے جو انہوں نے بنایا، کمیشن بنا، گورنمنٹ نے کمیشن بنایا، چیف جسٹس صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بغیر پوچھے چیف جسٹس سے نہیں ہے. قانوناً تو اس میں کوئی شاید کنڈیشن نہیں، لیکن کنونشن ہے، روایت یہ ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھ کے بناتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ہوا کہ جو جواب آیا ہے اس میں پٹیشن جو کمیشن کی طرف سے آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بینچ کو نہیں اس کو سننا چاہیے اور جج صاحب کو، چیف جسٹس کو بھی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اب ایک چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس ہیں، ایک طرف فیوچر چیف جسٹس ہیں، تو یہ کچھ مذاق نہیں بن گیا ہماری عدالتی کارروائیاں؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کچھ ڈویژن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی، اور وہ واضح ہے اور بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، وہ پاکستان کمیشن
آف دی انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت وہ بنایا گیا. سیکشن 3 غالباً ہے جس کے تحت وہ حکومت پاکستان نے بنایا. پورے ایکٹ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب کو آپ نے چیئرمین یا ممبر رکھنا ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب بھی ہیئرنگ کے دوران یہ بات فرما چکے ہیں کہ روایتاً یہ پوچھنا بنتا تھا کہ تو پچھلے کچھ عرصے سے اتنی روایات ٹوٹ چکی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک روایت اگر ٹوٹی ہے تو اس میں ایک جواز ہے. اور حکومت جو کہ حکومتی زعماء کا ہم نے سنا ہے وہ یہ جواز بتا رہے ہیں کہ چونکہ جو ٹی او آرز ہم نے دیے نوٹیفیکیشن میں اس میں ایک ایسا ٹی او آر تھا جس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کے قریبی رشتہ دار خواتین کے نام تھے. تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کو کہتے اور ان کی کسی نہ کسی صورت میں انوالومنٹ ہوتی. پھر نیکسٹ ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی 15ویں نمبر سے 14ویں سے یا 8ویں 7ویں سے جج صاحب کو پک کیا, سینئر پیونی جج کو ہم نے لیا. بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے مالک صاحب, اس میں 2 ممبر جو ہیں ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی روایتاً بھی, چونکہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور انہوں نے پھر کسی سے پوچھے بغیر وہ دونوں ہیئرنگ میں شامل ہوئے, موجود ہوئے. اٹ مینس کہ انہوں نے یہ بات اپنے کسی سے پوچھے بغیر یہ اپنی انڈیپینڈنس کو ظاہر کرتے ہوئے وہ شامل ہوئے. اب روایات کی بات اپنی جگہ پہ ہے. اگر کوئی اور میٹر ہوتا تو میں یقیناً یہ کہتا کہ حکومت وقت کو چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا یا ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. لیکن اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. سردار لطیف کھوسہ صاحب سے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. کھوسہ صاحب, آپ نے آئی ایم شیور اس کی موٹی موٹی چیزیں دیکھی ہوں گی. جو کمیشن کا رسپانس ہے کافی سخت ہے. انہوں نے 2-3 اعتراضات کیے ہیں سپریم کورٹ کے بینچ کے, ہیڈڈ بائی چیف جسٹس صاحب ہمسیلف. انہوں نے کہا کہ ایک تو کمیشن کو انہوں نے سنا تک نہیں, ان کو نوٹس بھی نہیں دیا اور ایک دم فیصلہ کر دیا بفور دا اسٹے آرڈر واز ایشوڈ. اور the proceedings of the commission was stopped without hearing the inquiry commission. رسپانس میں لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کمیشن کا کلیریفائڈ تھا ایکشن میں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوئی رول نہیں ہے, یہ ویسے ہی ایک فائنڈنگ کمیشن ہے. اور پھر یہ بھی لکھا کہ جج مسٹ ڈکلائن ریزولوٹلی ٹو ایکٹ ان اے کیس انوالونگ ہز اون انٹرسٹ, کہ ویسے بھی چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کا اپنا نام بھی یہ ہے. اب سٹنگ چیف جسٹس ایک انکمنگ چیف جسٹس کا کمیشن ایک جھٹکے سے اڑا دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کنونشن سائٹ کرتے ہیں, روایت سائٹ کرتے ہیں, لا سائٹ نہیں کرتے. وہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا تو بنتے ہی نہیں کہ اس معاملے میں آپ بیٹھیں, آپ کو تو خود اس سے علیحدہ ہونا چاہیے تھا, اس بینچ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ قانونی طریقہ بھی آپ نے نہیں فالو کیا, ہمیں نوٹس نہیں دیا, ہماری بات نہیں سنی اور اسٹے آرڈر آپ نے پہلے دے دیا. ایک چیف جسٹس روایت پہ رلائے کر کے کر رہے ہیں, آنے والے چیف جسٹس روایت کو تو چھوڑیں وہ لیگل پوائنٹس پہ اڑا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ بتائیں. اور دوسرا, اگر اس طرح چیف سٹنگ اور فیوچر چیف جسٹس لڑیں گے آپس میں تو کورٹ کے امیج کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب, بڑی بدقسمتی ہے جس طرح ابھی وائس چیئرمین صاحب نے بھی کہا, یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہی ڈویژن جو ہے ہماری بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز میں ہے, یہی ڈویژن بدقسمتی سے ہماری عدلیہ میں ہے. اور یہ بہت زیادہ ایک خاصہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ وہ ہمیشہ ڈویسو رہی ہے اس معاملے میں, اور انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کو ہی یلغار کر کے لتاڑا ہے اور اس میں ڈیوائڈ پیدا کی ہے. اب دیکھیے یہ جہاں تک تعلق ہے, یہ روایات نہیں ہے مالک صاحب, یہ آئینی تقاضا ہے, آئینی تقاضا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بغیر چیف جسٹس کی منظوری کے آپ یہ نہیں بنا سکتے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ٹرائکوٹمی آف پاور میں جہاں لیجسلیچر
جوڈیشری اور ایگزیکٹو ہے وہاں ڈومینز بڑی ڈیفائنڈ ہیں آرٹیکل 175 میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو اس طریقے سے جوڈیشری کو سبجوگیٹ کرے تو یہ بڑا اس ملک کے لیے تباہی ہوگی. دیکھیں یہ جو ہے ایگزیکٹو نے اب کیا کوشش کی ہے. یہ ایگزیکٹو نے کوشش کی ہے کہ جوڈیشری کے یعنی سپیریئر کورٹ کے سٹنگ اور فارمر ججز کے خلاف جو ہے ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ ایک ایگزیکٹو ڈومین میں جوڈیشل کمیشن کے نام کر کے اپنے پاس رپورٹ لے کے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں اور ان کو جو ہے زیر بار لا کر زیر نگیں کریں. تو یہ بہت مذموم کاوش ہے. اور دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹو نے کس حساب میں چنا جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 15 میں سے کسی اور کو بھی لے سکتے تھے اور پھر کس حساب سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو اعتراض لگایا وہ یہ نہیں لگایا کہ ٹی او آرز کیا غلط تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو خود ہی کمیشن بنا دیا جو انکوائری ایکٹ کے اندر تو بڑا کلیئر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں آسک اپوائنٹ بنا دے, اس میں تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے ان سے لینا ہے. تو انہوں نے یہ تو اعتراض نہیں کیا ٹی او آرز پہ, انہوں نے اعتراض کیا کہ جج میرے سے پوچھے بغیر لگائے ہیں اس لیے ہم نے اسی وقت اس پہ سٹے دے دیا. تو پھر ایشو تو ججز کے پھر آپ نے پورا پڑھا مالک صاحب, پھر آپ نے پورا پڑھا نہیں ان کا آرڈر. دیکھیے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ریفرنس ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پیرا 48 کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. اس میں کیا پرائیویٹ کانورسیشنز کو ٹیپ کر سکتے ہیں, کیا سرویلنس کر سکتے ہیں, کیا لیگلی آپ اس کو جو ہے ان کے اوپر آپ مخبری کر سکتے ہیں. یہ تو پہلے افتخار محمد 2010 میں بھی رپورٹڈ ہے. افتخار محمد چودھری صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان, اس میں بھی 10 ججوں نے ہیڈڈ بائی جسٹس خلیل رمدے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اس طرح سے ایو ٹیپنگ ہے یا فون ٹیپنگ ہے یا آڈیو ٹیپنگ ہے یہ صرف امورل نہیں ہے, یہ انلیگل ہے. اور انہوں نے اس کو اے او آر جس نے وہ پریزنٹ کی تھی اس کو ₹1,00,000 جرمانہ کیا, لائسنس سسپینڈ کر دیا تھا, سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے نوٹس کنٹیمپٹ کر دیا تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ دیا تینوں جو ہے ہیڈز آف دی انٹیلیجنس کو بلا کے MI, IB, ISI اور ان کو کہا تھا کہ گیجٹس ریموو کر کے سارے ججز کے گھروں سے, ججز کے آفیسز سے اور ججز کے چیمبر سے اور وغیرہ وغیرہ کر کے رپورٹ کریں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. سر وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں, آپ دیکھیں تو صحیح. سر پھر یہ بتائیے کیا ہم یہ سمجھیں کہ فیوچر چیف جسٹس جو ہیں, جو سینئر ترین جج ہیں اس وقت, ان کو قانون کا نہیں پتا یا وہ ڈیلیبریٹلی یہ باتیں نہیں کر رہے؟ دونوں ہی سچویشن بڑی خطرناک ہیں. اگر میں آپ کی بات پہ جاؤں تو اس کا مطلب ہے جو یہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں اور فیصلے میں بھی یقیناً ہیں, تو کیا پھر جسٹس فائز عیسیٰ لا علم ہیں ان چیزوں سے؟ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ان آل فیئرنس ہم نے جب ان کی خاطر وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب ان کے خلاف معاملہ چل رہا تھا, جب پچھلی حکومت نے ان کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس بھیجا تھا تو ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح سے ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک کنونشنز کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں ہم نے پاکستان بار کونسل کی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کے پورے پاکستان میں ہم نے تحریک چلائی تھی. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ایگزیکٹو سبجوگیٹ کرے ہمارے جوڈیشری کو اور خصوصاً سپیریئر جوڈیشری کو, اور آج ہم انہی کے فیصلے کی ریفرنس دے رہے ہیں جس میں انفارچونیٹلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان 10 ججز میں 4 ججز مائنورٹی ججز کو ایڈ کر رہے تھے جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دیا. 6
نے ان کے حق میں دیا, ریویو ایکسیپٹ ہوئی, اور قاضی صاحب آج چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, تو ان کو تو خود ہی نہیں سننا چاہیے تھا اور ریکیوز کر دینا چاہیے تھا جب عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن یعنی ان کی ساس کی ایک کانورسیشن ہے جس کو بھی ان کے سامنے لایا جا رہا ہے اس میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں مالک صاحب. تو اگر فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں سننا چاہیے تھا, یہی سوال میں پاشا صاحب سے بھی کروں گا, لیکن پہلے میں آپ کا جواب چاہتا ہوں. اگر ان کو نہیں سننا چاہیے تھا تو کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسے معاملے میں خود بینچ ہیڈ کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کمیشن کے اوپر, جس میں خود ان کا نام یا ان کی قریبی عزیزہ کا نام ہے؟ should he been involved in this also? مالک یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے, شاید آپ نے پورا پڑھا نہیں. سر پڑھا ہے, میں تو سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سن لیں سر, میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں لفظ ہے دا چیف جسٹس, اس میں لفظ سپریم کورٹ نہیں ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی دی پرمیشن آف دا چیف جسٹس. یہ ہے پرسونا ڈیزگنیٹڈ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی چیف جسٹس والی بات اگر چیف جسٹس صاحب ایک اور بینچ بناتے, وہ بینچ بھی تو یہی بات کرتا نا کہ آپ لوگوں کو, گورنمنٹ کو چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا. کیا چیف جسٹس صاحب کو خود یہ بینچ ہیڈ کرنا چاہیے تھا جس میں ان کی ذات سے متعلق انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے اور وہ ٹیپس کے اندر ان کی فیملی کے لوگ انوالوڈ ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں مالک, یہ ایشو ہے ہی نہیں, فیکٹس پہ مت جاؤ. بات قانون کی ہو رہی ہے. قانون میں یہ ہے کہ بدنیتی ہے حکومت کی, جنہوں نے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں اپنی مرضی سے جج رکھے, اور یہ ڈیوائیڈ انہوں نے حکومت نے دکھانے کی شروع کی. یہ چلیں اس پہ ایک سیکنڈ, اور یہ مخالف ججز ہیں. ایک سیکنڈ کھوسا صاحب, میں ایسے پاشا صاحب کو لے آؤں. اگر گورنمنٹ بینچ بناتی ہے تو سارے کہتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. اگر چیف جسٹس بناتے ہیں اور وہ جونیئر ججز بھی اٹھاتے ہیں تو پھر دوسری سائڈ بھی یہی کہتی ہے, تو اس کا مطلب دونوں سائڈز ہی غلط بینچز, دونوں سائڈز ہی غلط کام کر رہے ہیں. اور کیا چیف جسٹس صاحب کا اس بینچ پہ خود ہوئے بغیر یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا؟ میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ اس بینچ کے جناب چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. روایتاً بھی اگر روایات کی بات کرتے ہیں تو یہ روایات ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار یا آپ کے کوئی قریبی عزیز, کوئی دوست احباب, ان کا کوئی کیس میں یہ چیز آپ کے سامنے آتا ہے اگر کوئی اور آپ بناتے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار صاحب کو ہیڈ کرنا چاہیے یہ کمیشن. صحیح بات ہے, یہی پوچھ رہے ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب کا بیٹے کا سر افتخار چودھری صاحب نے 2 دن لگائے تھے, جڑے رہے تھے نا, ایشو بنا تھا پھر ہٹے تھے. ان کو بھی پہلے دن بھی ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پریشر بنا نا, ہاں پریشر سے ریکیوز کرنا پڑا ان کو. ایک اور بات, میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. دیکھیں روایات یہ بھی تھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے میٹر میں سزا والا جو تھا, جس میں آڈیو لیکس ہوئی تھیں ملک قیوم صاحب کی اور وہ سپریم کورٹ کے جو دوسرے جج صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کسی فرینزک کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے یہ تحقیقات کرائی تھیں کہ کیا ہے کس طرح ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. یہ بھی اچھی روایات ہے عدلیہ کی. لیکن سر اس میں if I remember right, please correct me if I'm wrong. ایک سیکنڈ کھوسا صاحب, اس کا اگر اس میں فیصلہ یاد ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں میرٹس کا اس کانورسیشن کے وداؤٹ ہی یہ کیس نہیں بنتا, اس لیے انہوں نے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا تھا. انہوں نے اس کو سنا اس لیے نہیں تھا, انہوں نے کہا اس کے بغیر ہی کیس یہ فارغ ہے. لیکن وہ ریزائن کر گئے الٹیمیٹلی. میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں روایات کی بات کر رہا ہوں. روسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا فائز عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا, اچھا فائز عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے؟ کمیشن بالکل بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں کیوں نہ بیٹھے وہ. ایک لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس وجہ سے اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی یہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک رپورٹ فرنش کرتے ہیں ود ان 30 days گورنمنٹ کو, تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارا, اور اگر یہ وہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہے تو پھر یہاں انکار کر دیتے. لیکن ویسے دونوں میں سے ایک کھوسا صاحب کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا فائز عیسیٰ صاحب کو, آپ بتائیں.
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب اگر چلیں روایات ہی لے لیں اگر یہ روایات مسلم چلی آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے استدعا کی جاتی ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو دیجئے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پیٹر فیملیس ہونے کے ناطہ سے ہی از فادر آف دی انٹائر جوڈیشل سسٹم انکلوڈنگ دی لائرز اینڈ انکلوڈنگ دی ججز. پیٹر فیملیس ہی از فادر ہیڈ آف دی جوڈیشری. سو ان کی ایک روایات جب سے پاکستان بنا ہے چلی آ رہی ہیں. آج تک کوئی کمیشن بتا دیں کہ جو ہے حکومت سے اپنے من پسند نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا اس کمیشن میں ہیڈ کرنے پرابلم کیا ہے؟ بتا رہا ہوں. ایک تو اوپن کلیش، جس طرح وائس چیئرمین نے کہا، ان کی واضح آ رہی ہے، اوپن کلیش آ رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے، لکھت پڑھت سے آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یقیناً رنجش ہوگی، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، یقیناً رنجش ہوگی، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب ان 4 ججز میں سے ہیں اور ججمنٹ لکھی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہے. اگر وہ میجورٹی ہو جاتی تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جج ہی نہ ہوتے. چیف جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے، سینئر پیونی جج. سو اتنی مخاصمت کے بعد کیا ان کو چاہیے تھا، جب ان کی ساس کی کانورسیشن ان کے ساتھ جو ہے ایک منسوب کی جا رہی ہے، تو کیا ان کو بیٹھنا ان کا نہیں چاہیے؟ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کھوسا صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں. جب آپ نے کہا کہ ان کی آپس میں کلیئر ہے، ہسٹری ہے، دونوں کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور اب تو اس میں کوئی گنجائش شک شبے کی، اب پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اور چیف جسٹس کی بھی لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کا ہینڈ پک بینچ بنا دیتے ہیں اور ہمیں فیصلہ پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا. اب اگر گورنمنٹ چیف جسٹس کو پوچھتی تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس وہی 5 ججز میں سے 3 ججز بنا دیتے، پھر گورنمنٹ کیا کرتی؟ اب پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی ان کا مسٹرس ہے چیف جسٹس پہ. چیف جسٹس بات سب نے جس طرح فل کورٹ پہ پہلے کیس میں بات ہوئی، شاید اگر فل کورٹ بنا دیا ہوتا ایک بینچ تو یہ ساری بکبکیں ختم ہو جاتی، بیکاز میرا نہیں خیال کوئی بھی جج 90 دن کی ڈیڈ لائن کی مخالفت کرتا. چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ اپنی مرضی کے ہی بینچز بنائے ہیں. جب 5 ممبر بینچ بنا اس کا بھی فیصلہ سب کو ایک دم پتہ لگ گیا، جو 8 ممبر بینچ تھا اس کا بینچ دیکھ کے ہی ہمیں فیصلہ پتہ لگ گیا. تو گورنمنٹ بھی کیا کرتی، کیسے جاتی اسی چیف جسٹس کے پاس جس کو ان کا خطرہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے؟ تو کوئی حل بھی تو ہو نا. مالک آپ بہت ہی سادہ بات کر رہے ہیں. مالک یہ حکومت آئین کو مانتی ہے؟ کیا یہ حکومت قانون کو مانتی ہے؟ کیا یہ حکومت عدلیہ کے کسی فیصلے کو ماننے کو تیار ہے؟ چلیں چیف جسٹس کو تو ایک طرف رکھیں، جب بھی کسی کی بیل ہوتی ہے کیا اس کو مخلصی ملتی ہے؟ اور ججز آپ دیدہ ہو کر کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سے، آپ کیا ریلیف لینے آئے؟ آپ جائیں ٹی وی پر جو ہے ایک کو کہیں کہ ہمارا ان سے خاصمانہ ہے اور پھر آپ معافی مانگ لیں. تو کھوسا صاحب پھر چیف بھائی سر مجھے ایک بات بتائیں باس، پھر چیف جسٹس نے بلا کے آج تک کسی بندے کو کنٹیمپٹ میں سزا کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا؟ کیوں نہیں دوسرے لوگوں کو بلایا؟ اگر کورٹ خود بلا کے سزا نہیں دیتی then how can we blame anyone؟ مالک باقی صرف کسر یہ رہ گئی ہے کہ چیف جسٹس جا کے پاؤں پڑ جائیں کہ خدا را اس ملک کو بچاؤ. نہیں کنٹیمپٹ میں سزا دے پاکستان کو. آپ مجھے بتائیں جتنی باتیں عمل درا ایٹ لیسٹ یہ بھی سامنے تو آ جائے گا نا، یہ بھی سامنے آ جائے گا. مالک میرے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی اتنی بے بسی میں نے تاریخ میں نہیں دیکھی ہے، اتنی ڈویژن. ہم نے 97 میں بھی دیکھا تھا، یہی مسلم لیگ نون تھی، انہوں نے جا کے عدالت کے اوپر سے جو عدالتی انہوں نے دیواریں پھلانگ کر انہوں نے جا کے چٹکنیاں توڑی تھیں اور نیم پلیٹس توڑے تھے اور ججز نے اندر سے جان بچائی تھی. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے چمک کی ریت ڈالی، انہوں نے جو ہے ڈیوائڈ کیا عدالت کو، انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کروایا اپنے ہی ججز سے. اور اب بھی اگر ان کی میجورٹی ہو جاتی تو اب بھی یہ وہی حال کرتے عمر عطا بندیال کا جو انہوں نے سجا دیا. سر میرا سوال وہی ہے، مجھے بریک لے لیا مالک. اٹ از سو پیتھیٹک
Sir, میں تو حیران ہوں. I agree with you on most of the things, لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے. بریک کے بعد آپ سے بھی جواب دوں گا, پاشا صاحب سے بھی, کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ کورٹس کو اپنا آپ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, ریٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. کیوں اس کورٹ نے پھر کنٹیمپٹ نہیں کی؟ اگر بجائے ججز عدالتوں میں جو رو رہے ہیں اور بے بسی کر رہے ہیں, کنٹیمپٹ لگائیں. نہیں امپلیمنٹ ہوتی تو ہم دیکھ لیں گے نا, سب کے سامنے یہ تو پتہ لگے گا کہ کورٹ سے اپنی ایکسرسائز کی ہے اپنی اتھارٹی اوپر. اگر کورٹ جا کے 18 تاریخیں ڈال کے مقدمہ پھر کھینچتی ہیں اور 14 مئی کو بھی آگے اسی طرح لٹکائی جاتی ہیں, تو پھر ہاؤ ڈو ہم پھر کیسے سیریسلی لیں ان چیزوں کو؟ اس سے بات کریں گے. آخر اگر اتنا ہی سب کچھ ہو رہا ہے, کنٹیمپٹ کیوں نہیں لگائی کسی کے اوپر؟ پتہ لگ جاتا بریک کے بعد. جی, میں تو بریک میں بھی آرٹیکل 1 سے 5 پڑھ رہا تھا, خیر وہ بھی بعد میں بات کریں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ کی بھی ججمنٹ سائٹ ہوئی ہے. فائزی صاحب نے اپنی کمیشن کی ہیئرنگز میں کہا تھا کہ میری ججمنٹ اپلائی نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو. اب ہاں, جہاں تک تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے جو دوسری ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے کمیشن کی, اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کون کہتا ہے کہ میرے والی جو ججمنٹ ہے وہ اس پہ اپلائی کرتی ہے, وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. اور انہوں نے مثال بھی دی تھی ایک. دوسری بات, جس طرح جناب کھوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ کا ایک پیراگراف جو ہے وہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس انسرٹ کیا گیا, تو کیا ہی بہتر ہوتا اگر منصور علی شاہ صاحب خود اس بینچ میں بیٹھتے, ان کو بٹھایا جاتا. ہی از آلسو سپریم کورٹ. گورنر نے اپوائنٹ کرنا تھا نا. نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس بینچ میں جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بنایا کانسٹیٹیوٹ کیا, اس میں منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنانا چاہیے تھا, کیونکہ آلریڈی ان کا ایک ورڈکٹ اسی حوالے سے آیا ہوا ہے. ویسے دیٹس اے پوائنٹ. کھوسا صاحب, ڈونٹ یو ایگری؟ Sir, I don't agree with him on any phase because unfortunately Pakistan Bar Council ایک pro government stance لے چکی ہے. They want to annihilate the judicial system. نہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ پالیٹکس اپنی جگہ ہے. یہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں سر. کھوسا صاحب, پالیٹکس اپنی جگہ ہے, لیکن اس آرگومنٹ کا مجھے جواب دیں. کیا لاجیکلی چیف جسٹس صاحب کو منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا اس میں؟ اگر ان کی ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں تو اس جج پہ کیوں نہیں ریلائی کرتے؟ اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جج کی ججمنٹ کو ریلائی کریں اس کو جو ہے وہ بیچ میں بینچ میں بٹھا دیں. مالک صاحب, یہ نہیں ہوتا ہے کبھی جوڈیشل پالنس میں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایگزیکٹو کی ناٹ کریٹ ان روڈز انٹو دی جوڈیشری تھرو بیک ڈور چینلز. دیکھیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کھوسا صاحب, لاسٹ کوسچن بیکاز بالکل 10-20 سیکنڈ رہ گئے. پھر آپ کے نزدیک 3 ججز جنہوں نے حامی بھری اس کمیشن میں بیٹھنے کی, کیا وہ دانستہ طور پر گورنمنٹ کی اس سپلٹ کی سازش میں شامل ہوئے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان آل فیئرنس مالک صاحب, in all fairness, they should have declined very firmly to be a part of this because یہ جو سارا کا سارا بیس ہے اس کی آڈیو ٹیپنگ, فون ٹیپنگ, یہ مولوی نہیں ہے, انلیگل ہے. اسی ججمنٹ میں کھوسا صاحب بہت شکریہ, ججمنٹ میں تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, یو رن آؤٹ آف ٹائم. پاشا صاحب بہت شکریہ, باتیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن ناظرین یہ صرف آج اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کا مقصد اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو برداشت نہیں ہے کہ انکمنگ چیف جسٹس کسی بینچ کو چیز کو ہیڈ کریں. جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کسی ایسے مقدمے میں بیٹھے جو ان کو افیکٹ ہوتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کتنا خوفناک سپلٹ ہے, اور اگر یہ سپلٹ ایسے ہی رہا تو پھر باقی چیزوں کو تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے ہوگا, بیکاز ہر مسئلہ الٹیمیٹ آربیٹر سپریم کورٹ ہے.
سو آئی تھنک یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی کہ خدا کا واسطہ ہے اس سپلٹ کو کچھ ٹھیک کریں، مینڈ کریں. ا فریکچرڈ سپریم کورٹ مینس ا فریکچرڈ پاکستان. یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.